पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को मोहम्मद मुजम्मिल का सलाम। हम मौजूद हैं गुल अहमद चौरंगी पे और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाजरीन, एक सफाक कातिल, एक बेरहम कातिल एक और बच्ची की सिंध के शहर कराची में जान ले गया। ज़्यादती के बाद उस बच्ची को कचरा कुंडी पे फेंक गया। हमने हमेशा ये देखा है कि रोज़ ये पाकिस्तान में बढ़ते हुए वाक़यात, हमने 2020 का था उसमें 2600 केस रिकॉर्ड हुए बच्चों के साथ ज़्यादती के। 2021 में 2900 से ज़ायद केस रिकॉर्ड हुए बच्चों के साथ ज़्यादती के। कोई खातिर खा कानून नहीं बनाए गए इसके लिए, ना कोई सियासी हुक्मरानों ने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जिससे इस केसों को रोकथाम की जाए। चंद दिन पहले हमने वीडियो इसी मुतालिक बना के आपको बताया था कि 3000 से शायद 2022 में ये केस रिकॉर्ड अब तक हो चुके हैं और मज़ीद अभी इसमें 1.5 से 2 महीने रहते हैं इस साल को ख़त्म होने में। और एक सफाक कातिल ने फिर एक बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसकी जान ले ली। 7 साल ये बच्ची थी, चुस्त तंदुरुस्त और चालाक बच्ची, जिसको घर से खेलने के लिए निकली थी, अपने चाचू के घर जा रही थी और उस सफाक कातिल ने उसके साथ बेरहमी के साथ ज़्यादती करके कचरा कुंडी पे फेंक गई। ये उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अहले इलाका मौजूद हैं। 1 से 1.5 दिन तक उनकी FIR नहीं काटी गई। थानों कल्चर हमारा जो है ये खारिज हो चुका है। जो 1 से 1.5 दिन गुजरता है, कोई मकतूल पहुंचता है कि मेरी FIR काटो, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो थाने में टामटोल से काम लिया जाता है। एक सिर्फ छोटी सी वाइट पेपर पे एक इतलाई रिपोर्ट लिख के उसको फारिग किया जाता है कि जाओ आप ढूंढो। और भाई, जब इन्होंने ढूंढना है तो आप इदारों में क्यों बैठे हैं? SHO या और जो थाने का अमला है, ये सिर्फ क्या अयाशियाँ करने के लिए बैठा है, या ये सियासतदानों को प्रोटोकॉल कर देने के लिए बैठा है, या ये अवाम जो उनके साथ उनके ये सिस्टम को चलाते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं ये पाकिस्तान का महाशी हब है और यहाँ ये शहर कमाता है और पूरी पाकिस्तान खाता है इससे। और उस शहर को जो मईशत कौन चलाते हैं? ये मजदूर तबका है, हम चलाते हैं, ये हमारे भाई चलाते हैं, तब ये शहर पाकिस्तान का माशी हब बनता है। और इस शहर में रोज़ बढ़ते केसेस, अगर कराची की हम बात करते हैं तो बच्चों के साथ ज़्यादती के जो केसेस हैं वो 1000 से 1100 केसेस अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। और शायद आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो जब तक बन के आप तक पहुँचे तब तक क्या पता, अल्लाह ना करे, किसी और बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही हो या हो चुकी हो या होने वाली हो। कोई सफाक कातिल फिर इस तरह का कोई मंसूबा बना रहा हो कि किसी और कमसिन फूल को वो अपने पैरों तले रौंद दे। तो ये मकबूल भाई से हम पूछते हैं कि बच्ची कब निकली थी और कहाँ गई थी और कब इनको पता चला कि बच्ची गायब हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बच्ची 15 तारीख़ को 5-6 बजे का टाइम था या 4 बजे का टाइम, ऐसा वो घर से निकली, हमारे भाई के घर गई। हमारे साथ मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन है, वो हमारे साथ रहती थी। इस बच्ची ने जब से होश संभाली थी तो वो अक्सर मेरी बहन के साथ सोती थी। महीने में 1 बार 2 बार, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो हमारे साथ सो जाती थी या मेरी बीवी के साथ सो जाती थी। दिन में होती थी, लेकिन रात को जब मेरी बहन जिधर भी होती थी या अगर हमारे रिश्तेदार के घर जाती थी या कहीं भी जाती थी तो उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो ज़िद करती थी कि मुझे बूबी के पास पहुंचाओ। वो सुबह चाय भी उसके साथ पीती थी। तो ये 15 तारीख़ को अपने घर से निकली है। अल्लाह जानता है, मैंने तो नहीं देखा है कि किस टाइम निकली है, लेकिन 15 तारीख़ को 4 बजे के बाद ये हमारे भाई के घर गई है। फिर वो उधर खेली कूदी होगी, खेलने वाली बच्ची थी, शुगल वाली बच्ची थी, सबके साथ वो शुगल करती थी, मजाक करती थी। जितने महल्ले वाले वो अभी तक रो रहे हैं, जितने हमारे यार दोस्त हैं वो अभी तक रो रहे, क्योंकि अक्सर ऐसी बच्चों के साथ ऐसी वाक़यात आ जाते हैं जो
کھیلنے والے ہو، کودنے والے ہو، خوبصورت ہو، ہر کسی کے ساتھ شغل کرتی رہتی ہے. تو پھر یہ رات تو ادھر گزاری ہوگی. پھر صبح جب اٹھ گئی، وہ جب بھی صبح اٹھتی تھی میری ماں بھی ادھر تھی، بھائی کے گھر بہن بھی ادھر تھی، رات اس کے ساتھ گزاری. جب صبح اٹھ جاتی تھی دوسری تیسری رات میرے خیال میں تھی ادھر اس کی، میری ماں اور بہن کی، اور یہ بھی اس کے پیچھے جاتی تھی. تو یہ صبح اٹھ کے میری بہن کے ساتھ چائے پی کے، میری بڑی بہن جو ہے پھر جاتی تھی پوپو ٹاٹا ایسا کر کے. ابھی میری بہن قبر پہ جا کے ایسا کرتی ہے تو پھر بولتی تھی پوپی میں جا رہا ہوں ایسا ٹاٹا کر کے، اپنے پیسے لینے جا رہا ہوں. اپنی ماں کے پاس آ کے اس سے پیسے لے لیتی. پھر یہ جیسا ہم بڑے صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں اور کپڑے بدلی کرتے ہیں، یہ اسی طرح ماں سے پیسے لے کے پھر یہ اپنا کپڑے بھی خود اٹھاتی تھی. ماں بولتی تھی کہ یہ پہنو، پھینک دی تھی، بولتے نہیں میں خود اٹھاؤں گی. اپنے لیے کپڑے بھی اٹھا دیتی، پھر نہا کے بڑوں کی طرح کپڑے بدلی کرتی تھی، اور پھر سر میں کنگھی مار کے، سر پہ ہاتھ مار کے پھر اپنے محلے میں بھی کھیلتی تھی، کودتی تھی. پھر جب رات کا ٹائم آتا تھا یا 3 بجے 4 بجے ایسا کوئی ٹائم ہوتا تھا تو یہ پھر گھر میں بولتی تھی کہ میں ادھر جا رہا ہوں، چلی جاتی. تو اسی دن ہماری بد نصیبی تھی. اللہ جانتا ہے انسان ہے، انسان سے کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا کام جو بھی ہوتا ہے نا اس میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس معصوم کا کیا گناہ ہوگا جو اس طرح اس شفاق قاتل نے اس کو رون دیا؟ اس کا کیا گناہ ہوگا؟ اس کا تو میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں، کیونکہ بولتا ہے کہ نہ خنجر سے پوچھو نہ تلوار سے پوچھو، میرا اس سے پوچھو جس نے مجھے مارا ہے، میرے خدا سے پوچھو. تو میں بول رہا ہوں کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج تک میں نے خود کسی بچے کو، پرائے بچے کو تھپڑ نہیں مارا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کیا وجہ تھی، کیا تھی، کیا نہیں تھی، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے. تو یہ میں کچھ نہیں بتا سکتا. اور نہ وہ ایسی تھی، اور ہمارے پورے بھائیوں میں آج تک کوئی نہیں بول سکتا. ہمارا 1992 میں ہم کراچی میں آئے، 30 سال تقریباً ہمارا ادھر ہو گئے. سب محلے والے جتنے بھی ہمارے کو پہچانتا ہے، تو آج تک میں نے کسی کو کوئی بات تک نہیں کی، کوئی گالی نہیں دیا، تھپڑ لڑائی جھگڑا یہ تو دور کی بات ہے تو میں نے کبھی نہیں کیا، نہ میرے بھائیوں نے کیا ہے. اور نہ یہ دشمنی کا کوئی وجہ بن سکتا ہے، اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑی کا وجہ بن سکتا ہے. یہ تو انسان کا، میں بولتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے انسان ہے جانور ہے کیا ہے. انسان تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی حال میں، انسان تو یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، جانور ہی یہ حرکت کرتے ہیں، انسان تو نہیں کرتا. آپ جب بچی لاپتہ ہوئی، جب تھانے گئے تو پھر تھانے کے کیا رویے تھے آپ کے ساتھ اس اسٹاف کے؟ اسی ٹائم جب ہم تھانے پہ گئے تو تقریباً 3 بجے کے بعد ہی چلی گئی. وہ بھی مجھے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگا. میری بہن نے بولا چلو 2 بچے، میرے چھوٹے بھائی کے 2 بچے مدرسے جاتے ہیں نا، تو اس نے بولا شاید اس کے ساتھ گئی، اس کے پیچھے نکل گئی. میری بہن نے دیکھا بھی دروازے میں کہ کھڑی ہے کہ نہیں تھے. اس نے بولا شاید اس کے ساتھ گئی ہو. جب مدرسے سے بچے واپس آئے تو پتہ لگا کہ منیبہ کدھر ہے. میری بہن نے پوچھا تو اس نے بولا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں گئے، وہ بچوں نے بولا. پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی گھومے پھرے. پھر میں گھر پہ گیا تو مجھے بھی پتہ لگ گیا، بیوی نے بولا کہ وہ لوگ تو گھومے پھرے، وہ منیبہ نہیں ہے. پھر بھی میں نے کوئی غمزدہ یا کوئی دل میں کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ گم ہو جائے گی. گم ہونے کی بچی نہیں تھی. اس کو میں بولتا ہوں کراچی میں سے لے کر کہیں دور شہر میں چھوڑ دیتا تو وہ ماں باپ، رشتہ دار، ہمارے دوست، سب کا نام غلیمہ چورنگی، ساتھ میں نورانی ہوٹل، سب کچھ بتا سکتی تھی. ابھی ہم کو کہیں دور لے جاؤ تو کوئی پوچھے گا تو ہم بتا سکتے ہیں ہم کیسے گم ہوگا. تو میں نے بولا شاید کہیں دوستوں کے گھر میں ہو تو آ جائے گی. پھر میں نے موبائل فون پہ جب دوستوں سے معلومات کیا، 5-10 منٹ میں معلومات ہو گئی کہ نہیں ہے. پھر وہ جدھر ہم ابھی بیٹھے ہیں وہ ادھر ہی آتی تھی، ادھر کھڑی رہتی تھی. جو بھی مہمان آتا تھا، کوئی آتا تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا ابو چورنگی میں بیٹھا ہوگا، وہ آ جاتی تھی، مجھے بول لیتا. پھر جب میں ادھر چورنگی پہ آیا، دوستوں سے معلومات کیا، اس نے بولا وہ تو نہیں آیا ہے، صبح سے ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے. تو اسی ٹائم میرے دل میں درد جیسا محسوس ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن ادھر ہی کیسے گم ہو گئی. پھر 7 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ تھانے پہ چلے گئے.
میرا دوست تھا موسیٰ بھائی جو پیچھے کھڑا ہے اور میں تھا، تو ہم نے اس کو بول لیا کہ ایسا بات ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ چلو نام لکھ دیں گے، آپ کا نام لکھ دیں گے، بچی کا موبائل نمبر لکھوایا کہ چلو اگر مل گئی تو پھر ہمیں اطلاع کر دو، اگر نہیں ملی تو پھر ایف آئی آر کاٹ دیں گے. تو مجھے جب کسی بھی تھانے میں جب ایف آئی آر ہی نہیں کٹے گی تو اس پہ پولیس کارروائی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک وائٹ پیپر پہ لکھ کے، یہ ہمارا المیہ ہے ناظرین کہ وائٹ پیپر پہ ایک جھوٹی تسلی کے لیے چند الفاظ لکھ کے متاثرہ خاندان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر مل گئی تو ہم آپ کو فون کر دیں گے. اب بھائی جب آپ نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی تو آپ کارروائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے ایف آئی آر آپ نے ان کو انسسٹ نہیں کیا کہ ایف آئی آر تو کاٹیں پھر آپ کارروائی کریں گے؟ تو اسی ٹائم ہمارے سمجھ میں بھی یہ بات ہی نہیں تھی، اور نہ مجھے تانوں کا کوئی علم ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کیونکہ کبھی گیا نہیں ہے. ہم نے بولا شاید یہ لوگ جیسا بول رہے ہیں ایسا صحیح ہوگا، تو باہر نکلے، ادھر فوٹو کاپی کا دکان ہے، ادھر سے ہم نے اس بچی کا تصویر یار دوستوں کے موبائل میں بہت ہے، وہ ایسی تھی کہ کپڑے بدلی کر کے جیسے یار دوست کو دیکھتی تھی بولتے تھے ہمارا تصویر نکالو. تو پھر ہم نے وہ تصویر نکالا، اپنا نمبر بھی دیا موسیٰ بھائی کا گمشدہ کا، وہ چلایا پہ موبائل پہ نیٹ پہ. تو پھر ہم جب ادھر سے نکلا پھر تو ہمیں ہوش بھی نہیں تھا، نہ گھر کا ہوش تھا، نہ کھانے پینے کا تھا کوئی، بس صرف یہی بات تھا کہ منیبہ کہاں ہوگی. جدھر بھی ہمارے دل میں یہی تھا کہ وہ کہیں دور نہیں جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بابو دل میں آتا تھا کہ میں ابھی کدھر جاؤں، کدھر دیکھوں. جدھر بھی کسی نے بولا یار دوست ہمارے ساتھ ہے، اہل محلہ جو بھی تھا ہمارا، اللہ اس کا بہت عزت کرے، سب نے بھاگ دوڑ کیا. پھر میں 18 تاریخ کو رات کا ٹائم تھا، 12-1 بجے کا ٹائم تھا، مجھے اسلام آباد سے ایک آفیسر نے فون کیا، وہ میرا دوست ہے سردار میجر، ہم جو اس کو بولتے ہیں پیار سے، اس نے وہ جس کے ساتھ وہ گاڑی چلاتا ہے کرنل صاحب، اس کے فیس بک پہ وہ چلایا تھا، اس کی آئی ڈی ہے کیا ہے اسی پہ چلایا تھا. ہم تو نہیں جانتے، ٹچ موبائل کا بھی استعمال نہیں کیا. تو اللہ جانتے آرمی والا تھا، رینجر والا تھا، صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ مقبول ہو. میں نے بولے جی. منیبہ کا باپ ہو. میں نے بولے جی. کپڑے کیسے تھے؟ جیسے ایف آئی آر کاٹنا ہوتا ہے نا، پورا معلومات کیا، NIC کا نقل بھی لے لیا، میرے نمبر بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا. پھر بعد میں مجھے بولا کہ آپ کاپی دے دے ایف آئی آر کا. میں نے بولا ایف آئی آر کا کاپی تو نہیں ہے. تو پھر اس نے بولا کہ ابھی جاؤ اور اسی ٹائم معلومات کر لے اور ایف آئی آر کاٹ دے، مجھے کاپی دے دے. پھر اسی ٹائم ہم نے ایک دوست کو فون کیا، وہ نہیں تھا ڈپٹی پہ، تو اس نے بولا کہ ابھی تانے جاؤ گے تو ایک بندہ گولی پہ لگے، اور بندے سب پولیس والے اس کے ساتھ گئے جنا ہاسپٹل. تو پھر میں نے صاحب کو دوبارہ فون کیا، میں نے بولا صاحب ہم کسی کو گولی لگی ہے اور پورا عملہ خالی کر کے چلا گیا تھا نا، بس ایسا ہمیں اطلاع مل گئی. ابھی اللہ جانتا ہے کہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا، یہ مجھے علم نہیں ہے. پھر ہم نے اسلام آباد دوبارہ فون کیا وہ صاحب کو، وہ بھی میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہوگا کہ کون تھا کون نہیں تھا. مجرم کا کام تھا، اس نے جرم کیا، اس نے اپنا جو کام تھا اس نے کیا. یہ ظاہری بے حسی ہمارے پولیس کے ادارے کی ہے. جب ان کو فرسٹ انفارمیشن دینے آپ گئے تو آپ کی انفارمیشن صرف ایک سادے پیپر پہ لکھی گئی، اس کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. صحیح ہے نا؟ آپ نے خود ڈھونڈتے رہے، محنت کرتے رہے. پھر جب آپ کو لاش کی کس نے دیا کہ یہاں منیبہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، یا اس کی کس نے خبر دیا؟ وہ تو پھر 18 تاریخ کو وہ صاحب نے بولا کہ مجھے صبح اٹھ کے فرسٹ ٹائم کاپی دے دینا. کون سے صاحب نے؟ جس نے اسلام آباد سے رابطہ کیا؟ اسلام آباد سے جو رابطہ کیا تھا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ 1102 پہ رابطہ کرے، وہ رینجر والے ایپ لائن ہے، اللہ جانتا ہے کون ہے. پھر اس پہ میں نے رابطہ کیا، ان لوگوں کو بھی سب کچھ بتایا. پھر ایک صاحب کا نمبر دیا، اس پہ ہم نے تصویر بھی بھیجا، بھی رینجر والے بھی کارروائی کر رہے. تو پھر میں صبح 18 تاریخ کو 8 بجے جب تانے پہ گیا تو پھر وہ ادھر پوچھا، بولتا ہے ایف آئی آر کاٹنے والا ابھی نہیں ہے. تو پھر میں واپس آیا. اب 18 تاریخ کو بھی ایف آئی آر کاٹنے والا نہیں تھا؟ ایسا مجھے بتایا گیا. تھانے کے عملے نے بتایا؟ ایک سپاہی بیٹا تھا، اس نے مجھے ایسا بتایا. پھر میں جب واپس آیا پھر میں نے تھانے کے گیٹ پہ جو سپاہی بیٹھا ہوتا ہے اسی سے پوچھا؟ گیٹ میں نہیں تھا، اندر بیٹھا تھا دفتر میں. اندر گئے تو کوئی اور عملہ موجود نہیں تھا، ایک ہی سپاہی بیٹھا ہوا؟ ادھر کمرے پہ جب ہم گیا تو ادھر ایک بندہ بیٹھا تھا، اسی نے ہمارے کو ایسا بتایا. صبح کے 8 بجے کا
ٹائم تھا. پھر میں واپس آیا. دل نہیں لگ رہا تھا, ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں, مجھے اپنی بیٹی اگر نظر آ جائے. لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں بول سکتے. پھر میں موسیٰ بھائی جو یہ پیچھے کھڑے ہے اس کو میں ساتھ لے گیا 10 بجے کے ٹائم پہ. جب تانے گیا ہم نے بولے پایار کٹنا ہے, بولتا ہے صبر کرو. پھر ایک سپاہی تھا, نام تو ہم نہیں جانتے, اس نے بولا اوپر آؤ. جب میں اوپر گیا ادھر صاحب بیٹھے تھے, اسی چو صاحب تھا, بولتا ہے یہ اسی چو صاحب ہے. لیکن اسی ٹائم اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ تو کس لیے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے. اوپر میں گیا اور اس نے دیکھا, بولتا ہے نیچے بیٹھ جاؤ. پھر میں نیچے آ گیا. ایک تو خود میں ایسے حالات میں تھا کہ میں بولنے میں اور دیکھنے میں تو بہت فرق ہے. ابھی تو ایسا سمجھو کہ مجھ پہ اسی ٹائم کے حساب سے میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دیکھا بھی نہیں ہے. وہ 2-3 دن اللہ جانتا ہے کہ ہم سب پہ کیسے گزرے. میں بول رہا ہوں ابھی 10% غم بھی نہیں ہے جو ملے. اس کے بعد جو لاپتہ ہونے کا غم ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اللہ کسی کو بھی نہیں دکھائے, کسی ماں باپ کو بھی نہیں دکھائے, کیونکہ میں نے دیکھ لیا, مجھے پتہ لگ گیا کہ اس کا برداشت کرنا بہت مشکل ہے. پھر جیسا صاحب نے بولا نیچے جاؤ, میں نیچے آ گیا. 5 8 یا 10 منٹ ایسا گزرا ہے, اللہ جانتا ہے اتنا تقریباً ٹائم گزرا تھا. مجھے وہی چھوٹے بھائی نے فون کیا, قبول بھائی نے, جس کے گھر سے لاپتہ تھا, کہ وہ بچی مل گئی, بہت برے حالات میں ہے اور مری ہوئی ہے. تو بس ابھی آپ جانتے ہیں کہ جس کو یہی اطلاع مل جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرے گا. اور پھر دکھ اس بات کی نہیں ہے, دکھ اس بات کی ہے چلو آپ کو مارنا تھا مار دیا, جو تمہارے دل نے کیا وہ تو نے کر لیا. جب مار دیا تو اسی ٹائم چلو میرے بھائی کے دروازے پہ گرا دو, ادھر میرا خالہ کا گھر ہے قریب, ادھر گرا دو. چلو ہم اپنے ہاتھوں سے تو اس کو نہا دیں گے, ہاتھ لگا دیں گے, چوم لیں گے, کچھ پیار کر لیں گے. لیکن اس حالات پہ ہم کو چھوڑا کہ قسم خدا کے مرنے کے بعد بھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. نہ میں نے لگایا, نہ میری بیوی نے لگایا, جس کے ساتھ وہ بڑی ہو گئی تھی میری بڑی بہن جو ہے نہ اس نے لگایا ہے. تو دکھ اس بات کی ہے بس. مقبول بھائی, دنیا میں انصاف ملے نہ ملے, اللہ آخرت میں انصاف دینے والا ہے. جو یہ سفاک قاتل ہے, یہ اس دور کی جو عدالتیں ہیں, ادارے ہیں, ان سے تو بچ سکتا ہے, مگر جب اللہ کا قانون ہوگا, جب اللہ کا نظام چلے گا, جب اللہ کی لاٹھی چلے گی, تو وہ مجرم بچ نہیں سکتا. پھر وہاں اس کو وہ بچی کی جو سزا ہے وہ عبرت ناک ہوگی. اور یہ ناظرین, اس پہ جو زینب کے بعد مسلسل یہ واقعات ہمیں نظر آتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, مگر اس کی کہیں بھی روک تھام نہیں کی جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں بدقسمتی سے وہ اپنی کرسی کے پیچھے کبھی اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سندھ ہاؤس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, کبھی لبارٹی چوک لاہور میں بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے تو پھر اپنی یہ وہی جیبیں بھرتے ہیں جو الیکشن میں یہ خرچہ کر چکے ہوتے ہیں. نہ کہ اسمبلی میں پہنچے ہیں وہاں بہتر قانون بنائے, بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے قانون بنائے, جو اور معاشرے میں خرافات پیدا ہوتی ہیں دن بدن, ان کے لیے بہتر قانون سازی کرنے کے بجائے وہ اپنے مسائل میں ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں. تو مقبول بھائی, ہم چاہتے ہیں جو یہ مقبول بھائی کے ساتھ ہوا نا, کوئی اور مقبول بھائی نہ بنے. یہی مسئلہ ختم ہونا چاہیے. جب یہ حکومتوں میں بیٹھیں تو بہتر اس معاملے کے لیے قانون سازی کریں اور اس کو بہتر حل نکالیں, تاکہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں, تاکہ یہ دوبارہ کوئی اور مقبولہ نہ معاشرے میں ہو. کیا کہنا چاہیں گے وقت کے حکمرانوں سے؟ میں تو وقت کے حکمرانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. میں اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہوں, مسلمان ہوں, اور ابھی بھی جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اس پہ شکر ادا کروں گا, کیونکہ اللہ جانتا ہے, اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے انسان کے لیے, برا کبھی نہیں کرتا ہے. شاید ہماری بیٹی کی وجہ سے بہت بڑے مصیبتوں سے اللہ لوگوں کو بچائے, کیونکہ ابھی اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. مجھے اتنا یقین ہے کہ جو بھی کیا ہے, جیسا بھی ہوا ہے, اللہ کی رضا سے ہوا ہے, اور اللہ اس کو ایسا سزا دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. گورنمنٹ, اور یہ تو بات کی بات ہے,
اللہ جو کرتا ہے نا، اللہ کی سزا جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ پورا دنیا بھی دیکھتا ہے. اور وہ بچی بھی ایسی تھی کہ وہ جب زندہ تھی 7-8 سال کے قریب کی عمر کی تھی، اس کو اگر کوئی پتھر مارتا تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی پتھر مارتا، بھلے اس کو 10 تھپڑے لگتی، کچھ بھی کرتا، لیکن وہ اپنا جواب نہیں چھوڑتا. اور وہ ایسی بچی تھی، اس کو تم 3-4 تھپڑے مارتی تو وہ آپ کو دیکھتی تھی، روتی نہیں تھی. وہ ایسی بچی تھی. تو میں بول رہا ہوں ابھی تو وہ شہید ہو گئی. جب وہ زندہ تھی وہ کسی کو بدلہ نہیں چھوڑی اس نے. جب شہید ہو گئی تو میں بول رہا ہوں بہت مشکل ہے. مشکل کیا، بہت ناممکن ہے کہ وہ کسی کو اپنا بدلہ چھوڑے. اور اس کو اس کا نیند مین وہ پاگل ہو جائے گا، بھاگا ہوگا جدھر بھی ہوگا. وہ ایک دن خود جدھر بھی ہوگا چیخے مارے گا کہ یہ ظلم میں نہیں کیا. اگر ادھر ہوگا تو ہمارے پیروں کے قریب آئے گا یا ہمارے گھر کے قریب آئے گا. مجھے اپنے اللہ پہ اور منیبہ کی شہادت پہ اتنا بھروسہ ہے. باقی پولیس ہے وہ اپنا کارروائی کر رہا ہے، رینجر ہے وہ اپنا کارروائی کر رہا ہے، اور ابھی تو کر رہے ہیں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پہلے کچھ نہیں کیا، ابھی کر رہے ہیں. تو ابھی پچھلے جمعے کو، آج تو ہفتہ ہے، پچھلے جمعے کو ہمارا احتجاج کا دن تھا. پورے اہل محلہ بنارس سوراب کوٹ سب لوگوں نے رابطے بھی کیا، مولوی لوگوں نے بھی رابطے کیا. لیکن ابھی میں نے یہ سوچا کہ ڈی این اے ٹیسٹ وہ لوگ بول رہے ابھی تک نہیں آیا ہے اور آیا بھی نہیں ہے. تو میں نے بولا اگر ہم احتجاج کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے پاس تو یہی بات ہے، بہانہ بھی ہے اور بات بھی ہے کہ وہ چیز ہے نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے لوگوں سے ریکویسٹ بھی کیا. اس میں کچھ یار دوست میرے خیال میں پریشان بھی ہوگے، دکھ بھی اس کو پہنچا ہوگا کہ میں نے بولا کہ چلو صحیح ہے. لیکن ہمارے علاقے کے جو بزرگ تھے، کمیٹی والے تھے، سب نے یہی بات کر لی کہ چلو صحیح ہے. تو پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی، وہ بھی شیئر کیا کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، جو میرے باتوں سے آپ لوگوں کی دکھ پہنچ جاؤ تو مجھے معاف کر دے. کیونکہ وہ سب نے اپنی بچی سمجھی ہے. کیونکہ میں غریب بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو اپنی بچی کے ساتھ اسپتال گیا ہوں، باقی مجھے پتہ نہیں لگا. 4 گھنٹے احتجاج ہوا ہے، روڈیں بند ہوا ہے. ان غریب لوگوں نے سب نے اپنی بچی سمجھی ہے. ابھی اگر میں کوشش کر رہا ہوں، میں اگر 100 بندوں کو ماروں، یہ پولیس 100 بندوں کو پکڑے ہمارے سامنے مار دے تو میری بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی ہے. لیکن ابھی میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے خاموش ہونے سے وہ جو بھی ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے، اللہ جانتا ہے. وہ ہماری بچی تو چلی گئی، کل وہ کسی اور کے 2-3 بچی خراب کر سکتا ہے، اسے شہید کر سکتا ہے، اپنا خواہش پورا کر سکتا ہے. وہ تو ایک درندہ ہے، وہ تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یا یہ مسلمان ہے، یا یہ ہندو ہے، یا یہ کافر ہے. اپنا ضمیر کے مطابق وہ چلے گا. جو بھی ہے اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتا ہے. لیکن میں بول رہا ہوں آج خاموش بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی سب غریب علاقہ ہے، گورنمنٹ کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ادھر آ کے یہ غریب لوگوں کے علاقے پہ گھوم بھی سکتا ہے، کوئی ایسے انتظام کر بھی سکتا ہے. ابھی منیبہ شہید ہو گئی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے اسی گلی میں کہ یہ کس کے ساتھ گئی اور اسی جگہ لاش پڑی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ کون لا کے پھینک دیا. اگر کوئی سسٹم ہوتا، کوئی کیمرے لگے ہوتے یا کوئی سسٹم ہوتا تو لوگ مر جاتے، اس کے باتیں بھی لوگ سن لیتا ہے کہ یہ باتیں کرتے کرتے اس کو گولی لگ جاتا ہے. ہم نے خود کل تک پرسوں تک ایک ویڈیو دیکھا، پولیس والے کو مارے ڈیفینس میں. وہ جو کر رہے ہیں اس کو جیسا گولی لگا ہے، جیسے وہ گرا ہے، جو مجرم نے بولا ہے، جو پولیس والے نے بولا ہے، وہ سب لوگ سن رہے ہیں. تو اس سے تو نہ کسی بندے کو تکلیف پہنچتا ہے، نہ کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ مجرم سامنے ہو جاتا ہے. غریب علاقوں میں تو یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کو خود چاہیے. صرف ہمارا علاقہ نہیں، ایسے اور علاقے پہ ہوں گے. اب ادھر تو ان لوگوں کے لیے ظلم کچھ بھی نہیں ہے. دن بدن اگر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اگر کسی نے دیکھا وہ صحیح ہے، نظر سے غائب ہو گیا تو پھر پتہ ہی نہیں لگے گا.
وہاں جہاں منیبا کی لاش ملی وہاں سے کوئی شواہد وغیرہ یا کوئی گواہ، کیونکہ کوئی سناٹے والا ایریا تو نہیں ہے نا، یہاں رونق لگی ہوئی ہے، لوگ گھوم رہے ہیں، یا دن کی روشنی میں ہی اس کی لاش رکھی ہوگی یا اللہ نہ کرے پھینکی ہوگی، تو وہ کسی نے دیکھا نہیں اسے؟ یہ تو شاید نکل کے نہیں آیا باہر؟ یہ تو ابھی جدھر ہم بیٹھے یہ سب آپ کو روشنی نظر آ رہا ہے اور یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، جدھر یہ واقعہ ہوا ہے ادھر نہ کوئی روشنی نظر آئے گا اور نہ کوئی لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا سنسان جیسا ہے، گلی ہے، یہ تو بازار ہے، غلیمت چرنگی ہے، ٹھیلے کڑے بعض دکانیں کھلے، روشنی ہے نیچے، تو وہی یہ سسٹم نہیں ہے ادھر۔ تو میں بول رہا ہوں کہ نظر سے تھوڑے ادھر ادھر ہو جائے تو پھر اگر کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو آج کل کون انصاف کا بات کر سکتا ہے؟ کون بولتا ہے کہ چلو ہم نے دیکھا ہے؟ اگر پھینکتے وقت اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، شاید جاتے وقت کسی نے دیکھا ہوگا، شاید واپس آتے وقت جاتے یا کوئی کسی جگہ تو کسی کا نظر پڑا ہوگا نا، لیکن کوئی بات کرنے کو تو تیار نہیں ہے۔ اس دن میں نہیں تھا، میڈیا والے آئے تھے ادھر بات کر رہے تھے، کم از کم 300-200 بندے اس محلے کے جمع تھے، کیونکہ لوگ خوش ہو رہے کہ چلو میں بھی کیمرے میں آ جاؤں گا، لیکن کیمرے والے نے جب آواز دیا کہ محلے والا کوئی بند آ کے کوئی بات کرنا ہے تو کر لے کہ یہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا، آپ کا علاقہ ہے، تو پھر منتوں پہ ایک بندے کو بلایا، کوئی آ نہیں رہا تھا۔ یہ تو ایک بے حسی ہے نا، آج یہ آپ کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا نا، اگر ان لوگوں کو، اس مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، کوئی ایسی عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا، کوئی اور کسی اور گھر میں ایک اور منیبا پیدا ہو جائے گی، کوئی اور باپ بیٹھ کے ایسے پھر کسی کو انٹرویو دے رہا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ یہ میں بھی جو آج کر رہا ہوں تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں نے ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر، جیسا ہم نے بولا، آپ نے خود بھی نکلا روڈے بند کیا، تو میں آج یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میں بھی ابھی کیا کر لوں گا؟ میری بچی تو کسی حالات سے کوئی قیمت سے واپس نہیں آتی ہے، لیکن میں بول رہا ہوں کہ یہ بندہ سامنے آ جائے، ایک یا دو جتنا بھی ہے، کہ کل کسی اور کے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہو جائے۔ ابھی بھی لوگ اتنا پریشان ہیں، اہل محلے والے، آس پاس والے لوگ اتنا پریشان ہیں کہ وہ بچوں کو مدرسہ اسکول نہیں بھیجتے، وہی بندہ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے اسکول مدرسے پہ، جس کا گزارا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے جاتا ہے اور پھر واپس لاتا ہے۔ ابھی ادھر سب 20-25 ہزار تنخواہ والے لوگ ہیں، کرائے کا مکان ہے، تو ابھی اگر وہ گھر میں رہ جائے اور بچوں کو اسکول آنا لے جانا کرے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اگر کھانے کے لیے جائے گا تو پھر بچوں کے لیے مسئلہ بنے گا، تو غریب لوگ تو ہر طرف پھنس جاتا ہے۔ اگر بچوں کے خیال میں لگ جائے گا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس وقت تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ کوئی ایک وقت کا روٹی بھی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، تو مہینوں میں غریبوں کو کیا ملے گا؟ مقبول بھائی، آپ کا ذرائع معاش کیا ہے؟ جی، آپ کا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ہم تو کرائے کا مکان ہے اور فروٹ کا کام کرتے ہیں، فروٹ کا ٹھیلا چلاتے ہیں گلیوں میں۔ تو یہ 2-3 دن سے اس مسئلے کے بعد جو آپ کا کاروبار ہے وہ بند ہے، یقیناً اس طرح بھی آپ کو فائنینشیل پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ بس میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جتنے مہمان آتے یہ میرے مہمان نہیں، یہ میری شہید بیٹی کے مہمان ہیں۔ ایسے لوگ بھی آئے کہ اس کو یہ علاقہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غلیمت کدھر ہے، ایسے عورت آئے کہ اس کو بھی علاقہ معلوم نہیں تھا، شاید وہ گھر سے بھی نہیں نکلے ہو، لیکن شہید منیبا نے جس مہمانوں کو بلایا ہے تو محلے والے کیا جس نے بھی دیکھا ہے تو بولتا ہے واقعی کہ وہ شہید تھی، اور جیسے میں کیا بتاؤں، تو آج تک مجھے شکر ہے اہل محلہ میں غریب دوست ہے، جیسے بھی ہے اللہ اس کو خوش بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچوں کے، مجھے آج تک یہ پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور میڈم شیلا رضا بھی آئی تھی، انہوں نے کچھ تسلیاں یا کچھ خاطر خواہ کارروائی کرنے کا جو آپ کو دیا ہے کہ یقین دہانی کروائی ہے آپ کی؟ تسلی تو دی ہے اور بولا بھی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آئی اور اللہ اس کا بھی عزت کرے، چلو کچھ کیا یا نہ کیا لیکن ہمارے غم میں تو شریک ہو گئے۔ وہ ابھی اللہ جانتا ہے، اس کا دل جانتا ہے کہ آگے اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ
اس نے رابطہ نہیں کیا ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، لیکن میں اپنی شہید بیٹی کی جو بھی مہمان ہمارے پاس آئے گی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، چاہے وہ نزدیک سے آئے ہو، چاہے وہ دور سے آئے ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہوگا، وہ میرے لیے نہیں میری شہید بیٹی کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس کے مہمان کو ہم کبھی بھی برے نظر سے نہیں دیکھے گا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تھوڑا وقت لے یا بہت زیادہ وقت لے، تو میں اس کا شکریہ بالکل سر پاؤں آنکھوں سے ادا کروں گا، کیونکہ وہ میری شہید بیٹی کے لیے آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے مقبول بھائی، بڑے بڑی مہربانی۔ ناظرین، یہ تھے مقبول بھائی، ایک مظلوم بیٹی کے باپ، جس کو ایک درندے صفت انسان نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ حکومت بالا سے ہماری گزارش ہے اس کے لیے خاطر خواہ جو اقدام کرے اور مقبول بھائی کو انصاف دے اور منیبہ کو انصاف دے۔ مقبول بھائی نہیں، پورا پاکستان، جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مقبول بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، شہید منیبہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی مقبول بھائی آواز دیں گے ہمیں، انشاءاللہ ہم پوری ٹیم کے ساتھ یہاں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ احتجاج کرنا پڑا احتجاج کریں گے، کسی اور صورت میں ہمیں یاد کریں گے بھی، ہماری ٹیم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر حاضر ہوں یہاں پہ، اور جو خاطر خواہ آگے کارروائیاں ہوں ان کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔